सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब ने एक साल पहले जिस तब्दीली का वादा किया था, एक साल की मुद्दत इमरान खान साहब के 5 साल इक़्तिदार में से मुकम्मल हो चुकी है। हम उनसे किसी गैर मुतवक्के तब्दीली की तवक्को नहीं करते, बल्कि हम उनसे उसी तब्दीली की तवक्को कर रहे हैं जिस तब्दीली का इमरान खान साहब ने वादा किया था। और आज तीसरा रोज़ है, हम उनसे उसी तब्दीली के बारे में सवाल कर रहे हैं जिस तब्दीली का उन्होंने कौम से वादा किया था। उससे हट के, उससे आगे या उससे पीछे कोई सवाल इमरान खान साहब से नहीं किया जा रहा। शफकत महमूद साहब ने 13 सितंबर 2018 को एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत अहम ऐलानात किए थे उन्होंने, और इन ऐलानात की तवक्को कौम को कई दिहाइयों से थी कि पाकिस्तान से VIP VVIP कल्चर का खात्मा होगा। पाकिस्तानी रियासत जो अशराफिया और गैर अशराफिया में तकसीम हो चुकी है, जो रियासत ने जो ऐसे सिंबल बना रखे हैं उन सिंबल्स को ख़त्म किया जाएगा। कम से कम रियासत अशराफिया और गैर अशराफिया में कोई तफरीक कायम नहीं करेगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, शफकत महमूद साहब ने फरमाया था जो पंजाब हाउस मरी के बारे में कि उसके बारे में क्या फ़ैसला किया गया है, और फिर हम आपको बताएंगे कि आज पंजाब हाउस मरी की क्या हैसियत है। पंजाब हाउस भी है एक मरी के अंदर, जो कि 30 कनाल पे मुहित है, उसमें कोई 40 कमरे बने हैं, उस पर 2.5 करोड़ रुपया सालाना खर्च हो रहा है। इसका ये फैसला हुआ कि इसको एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया जाए। राइट जी, पंजाब हाउस मरी को टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने का वादा किया था। जहां जहां से हम आपको ये अपडेट देंगे, वहीं के मुतल्लिका जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जानेंगे कि आज एक साल के बाद जो वादा किया था, क्या आज वो सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब इस्लामाबाद से हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, सबसे पहले ज़रा बताइएगा, पंजाब हाउस मरी को टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना था, बना दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी कोई नहीं बनाया गया, और जो वादे वाइद किए गए थे इस हवाले से उसमें अभी काम जारी है। जो अहम सरकारी इमारत और सरकारी रेस्ट हाउसेज को सिर्फ आवाम के लिए खोला गया है, कुछ जगह हैं जिन्हें खोला गया है, और खोलने से मुराद मेरी सिर्फ ये है कि वहाँ जो शहरी हैं या टूरिस्ट हैं वो सिर्फ उनके लॉन्स में जा सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर संडे या सैटरडे वो कुछ घंटों के लिए वो धूप सेक सकते हैं वहाँ जाके। बाकी किसी तरह का कोई ऐसा जो रिजॉर्ट है या जो सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं उनमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। वो उसी तरह से ही हैं जैसे पहले मौजूद थे। अभी आज भी एक अहम इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें कुछ इमारतों को गवर्नर हाउस है, करनाक हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, स्पीकर हाउस है और IG हाउस है, उनके हवाले से पेशरफ से आगाही दी गई है वज़ीर-ए-आज़म को। जो ब्रीफिंग थी, ब्रीफिंग में ये बताया मुर्तज़ा साहब, गया आपको एक और मैं सुनवाना चाहूंगा शफकत महमूद साहब का। उन्होंने पंजाब हाउस रावलपिंडी में एक है उसके बारे में, और साथ ही एक गवर्नर एनेक्सी है उसके बारे में उन्होंने क्या वादा किया था कि इसको क्या बना दिया जाएगा। आज तो वो पंजाब हाउस है, यानी वो स्टेट के इस्तेमाल में आता है, हुकूमत के, अशराफिया के, लेकिन उसको अवामी इस्तेमाल में लाकर क्या बनाया जाएगा, दिखाएं सर। पिंडी में एक पंजाब हाउस और उसके साथ एक मुलेका गवर्नर्स एनेक्सी है। इसका टोटल एरिया पंजाब हाउस का 50 कनाल है और उसके साथ गवर्नर हाउस का 20 कनाल है, यानी कि 70 कनाल पे मुहित। इसका फैसला हुआ ये भी आला तालीमी इदारे में कन्वर्ट किया जाएगा। राइट जी, मुर्तज़ा साहब, क्या पंजाब हाउस को और गवर्नर एनेक्सी को किसी यूनिवर्सिटी में, तालीमी इदारे में तब्दील कर दिया गया? जी अभी तक ना तो इन दोनों जगहों को किसी भी स्टेटस कोई नहीं दिया गया इनको। बुनियादी तौर पे ये उसी तरह से काम कर रहे हैं, और वहाँ पे गवर्नर हाउस उसी तरह कायम है, गवर्नर नेक्सी कायम है, और गवर्नर बल्कि जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं वो यहाँ तशरीफ लाते हैं तो वहीं पे वो कुछ वक्त वहाँ मुकीम भी रहते हैं। कोई ऐसा चेंज नहीं आया, बल्कि अगर आप बाकी जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं या गवर्नर हाउस हैं या रेस्ट हाउसेज हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के हवाले से भी आपको याद होगा कि कहा गया था कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है वो उसका क़याम अमल में लाया जाएगा,
और हमने ये देखा कि इस साल के जो माली साल का बजट है साल 2019-20 का, उसमें एलोकेशन नहीं थी। राइट। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना है क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में 14 ऐलानात किए थे शफकत महमूद साहब ने 14 इमारतों के बारे में, 2 का आपको बता चुका हूं। जरा आगे चलते हैं। शफकत महमूद साहब ने गवर्नर हाउस लाहौर के बारे में क्या ऐलान किया था, जो सबसे बड़ी, जिसके बारे में खान साहब कहते थे कि इसकी दीवारें गिरा दी जाएंगी, वो ऐलान क्या था, दिखाएं सर। गवर्नर हाउस लाहौर जो एरिया है उसको एक म्यूजियम बनाया जाएगा और एक आर्ट गैलरी जो पब्लिक के लिए खुली होगी, और जो उसके ग्राउंड्स हैं वो पब्लिक पार्क है, वहाँ पे एक जू भी है, तो वो पब्लिक पार्क जो है उसमें आवाम को पब्लिक के लिए एक पब्लिक पार्क की जगह खोल दी जाएगी। यानी कि गवर्नर हाउस लाहौर गवर्नर हाउस नहीं रहेगा, वो एक पब्लिक पार्क होगा और एक म्यूजियम होगा और एक आर्ट गैलरी होगी। राइट जी। बाबर डोगर साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस का क्या बना जी, गवर्नर साहब कहाँ रहते हैं, म्यूजियम बन गया? बिल्कुल, गवर्नर साहब जो है गवर्नर हाउस में ही रहते हैं। ऐलान ये पहले ये किया गया था, गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, उसका जो पार्क है वो लोगों के लिए यूज किया जाएगा। और गवर्नर साहब जो है वो 90 शारा में पहले ये डिसाइड हुआ, वहां पर शिफ्ट होंगे, उसके बाद चंबा हाउस में होंगे। 90 का शारा का थोड़ा सा फटा चला अलीम खान के साथ, वो अल्टीमेटली उनको दे दिया गया, लेकिन वो भी 6 महीने से सीएम के कंट्रोल में ही है। 90 शारा जो है वो अब सीएम यूज कर रहे हैं और उनकी कैबिनेट यूज कर रही है। अच्छा, 90 शारा कायदे आजम आप कह रहे हैं कि 90 शारा कायदे आजम चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, वो और उनकी चलिए ये सुन ले जरा। एक आपको एक खबर दे दूं, और आपको खबर दे दूं, अभी आप बात कर रहे थे गवर्नर की जो एनेक्सी है रावलपिंडी में और पंजाब हाउस, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि रावल झील जो है वहां से कितनी दूर है। सीएम 2 हफ्ते पहले रावल झील गए, अपनी फैमिली के साथ इरिगेशन के रेस्ट हाउस में ठहरे। 3 कमरों का रेस्ट हाउस था जो कि इरिगेशन ऑफिसर यूज करते हैं। वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने पीएसओ से कहा कि इसको फौरी तौर पर सीएम का जो वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया जाए। अच्छा। और एक अडेप्ट डिपार्टमेंट है जिसने किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट का ये सारा प्रोजेक्ट बनाया था, उसको ये ऑर्डर दिए कि इसको जीनो अराइज की जाए सरकारी फंड से एज सीएम कैंप ऑफिस। अब पंजाब हाउस जो है वो भी उनका कैंप ऑफिस वहां पर भी है, और रावल लेक में भी उन्होंने कैंप ऑफिस बना लिया अपना। अच्छा डोगर साहब, आपने बताया कि 90 शारा कायदे आजम लाहौर जो है मॉल रोड पे वो चीफ मिनिस्टर के इस्तेमाल में, उसके बारे में शफकत महमूद साहब ने 13 सितंबर को क्या वादा किया था, ऐलान किया था, दिखाएं सर। 90 शारा कायदे आजम जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने जो कई दफ्तर बनाए हुए थे शहबाज शरीफ साहब ने, उनमें से एक दफ्तर ये भी था। इसका फैसला हुआ है कि ये पहले भी क्राफ्ट म्यूजियम होता था, इसको क्राफ्ट म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, और उसके नीचे एक बड़ा हॉल है जिसको कन्वेंशन सेंटर के कॉन्फ्रेंस सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। जी डोगर साहब, इस्तेमाल शुरू हो गया 90 शारा कायदे आजम का ये वाला? सर वो पहले अलीम खान साहब के पास थी, उससे पहले ये सोचा जा रहा था कि वहां पर गवर्नर साहब आएंगे, गवर्नर साहब नहीं आए, अलीम खान साहब आ गए, और पिछले 6 महीने से वो सीएम के कंट्रोल में है। सीएम का जो ऑफिस है वो 90 शारा में है, एक 7 क्लब रोड, एक 8 क्लब रोड, एक पंजाब असेंबली और सिविल सेक्रेटेरिएट, ये सारे सीएम के ऑफिस हैं और सारे सीएम के यूज में। अच्छा, जो वादा किया था इस हुकूमत ने कि गवर्नर साहब को गवर्नर हाउस से निकाल के और चंबा हाउस लाहौर में शिफ्ट किया जाएगा, वहां शिफ्ट किया गया उन्हें? सर गवर्नर हाउस जो है वो गवर्नर साहब के पास है, गवर्नर साहब ने चंबा हाउस जाने से इनकार कर दिया था, और उनके शायर शादी होगा। अच्छा, ये एक और आपके लिए एक और आपके लिए क्लिप है जी। स्टेट गेस्ट हाउस मॉल रोड लाहौर पर है 16 एकड़ पर, उसके बारे में इस हुकूमत ने क्या फैसला किया? तो बहुत जबरदस्त ऐलान था, सुनवाएं पहले। उसके बाद है जी लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस जो माल रोड पे वाक़या है, 16.5 एकड़ ज़मीन है उसकी, और ये फैसला किया गया कि यहाँ पे निगोशिएशंस और प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व करने के बाद इसको एक 5 स्टार होटल की तजवीज़ दी गई है कि यहाँ पे बनाया जाए। डोगर साहब, बन गया 5 स्टार होटल? सर वो प्रॉपर जो प्लानिंग और जो प्रपोजल है वो ज़ेरे इल्तवा है, शायद अगले कोई 5-10 साल उस पर मेरा ख्याल है कि गौर व खोज होगा, और उसके बाद शायद कोई डिसीजन कर दें। फिलहाल तो कोई ऐसी चीज वहां पर नहीं है। वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंडर है, वही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वही उसको देख रहे हैं, वही उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। पब्लिक तो शायद उससे बहुत दूर दूर से गुजर रही है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब। ये हमने आपको लाहौर, पिंडी, मरी की सूरत हाल बता दी। जल्दी से चलते हैं जी पेशावर। 6 साल से हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। शफकत महमूद साहब ने गवर्नर हाउस पेशावर के बारे में क्या ऐलान किया था, दिखाएं जरा।
رائٹ جی، آصف شکور صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے. آصف شکور صاحب، کیا بنا گورنر ہاؤس پشاور کا؟ جو استعمال انہوں نے کہا تھا وہ شروع ہو گیا؟ دیکھیں، ایک طرف تو شفقت محمود صاحب کی آپ نے کلپ چلایا، لیکن خود گورنر جو خیبر پختونخوا شاہ فرمان ہے، انہوں نے کافی دفعہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے اور عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ دعوے انہوں نے کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ خیبر پختونخوا کو جلد از جلد ہم گورنر ہاؤس کو جلد از جلد ہم میوزیم میں تبدیل کر دیں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے کچھ تھوڑا سا اس طرح کا ایکشن لیا کہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے جو طلبہ و طالبات تھے تو ان کو وزٹ کرانا شروع کر دیا. مطلب آہستہ آہستہ میڈیا میں ایک نام پیدا کرنے کے لیے ایک اس طرح کا لائحہ عمل اختیار کیا گیا کہ ہم دیکھیں ہر اتوار کو جو ہے یہ وزٹ کروائیں گے جتنے بھی اسکول کے بچیاں ہیں، بچے ہیں، یونیورسٹی کے، کالجز کے. تو وہ تقریباً وہ جو سلسلہ تھا وہ 2-3 مہینے چلتا رہا. اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا اور یہ وہ وزٹ بھی بند ہو گیا؟ جی ہاں، وہ وزٹس بالکل کمپلیٹ بند ہو چکے ہیں. وہ 2-3 مہینے چلے. اچھا، اب نہ وزٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے اور یا اسٹوڈنٹس کے، اور نہ ہی جو استعمال کا وعدہ تھا وہ ہوا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا، ایک اور آپ ہی کے لیے ایک اور سوال ہے. نتھیا گلی میں ایک گورنر ہاؤس ہے جی، اس کے بارے میں شفقت محمود صاحب نے کیا وعدہ کیا تھا، دکھائیں ذرا. نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس وہ ایک انتہائی خوبصورت محلے وقوع ہے اس کا، اور اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ریزورٹ ہوٹل اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ کوالٹی کا ریزورٹ ہوٹل بنے گا. جی آصف شکور صاحب، ریزورٹ ہوٹل بنانا تھا نتھیا گلی گورنر ہاؤس کو، بن گیا؟ نہیں، ریزورٹ تو بالکل نہیں بنا، لیکن اتنا کیا ہے انہوں نے کہ وہ کرائے پہ جو ہے اویلیبل ہے. لیکن اس کا کرایہ جو ہے وہ آپ سنیں گے تو عام آدمی کی تو دست رس جو ہے وہ بالکل باہر ہے. وی آئی پی لوگوں کے لیے وہ کتنا کرایہ ہے، جس کا کرایہ ایک رات کا کرایہ 3,20,000 روپے. 3,20,000 روپے؟ 8 کمرے ہیں. کانوں سے دھواں نکال دیا تو میرے کانوں سے دھواں نکال دیا. 3,20,000 روپے؟ بھائی دنیا کا ارب پتی آدمی بھی پاگل ہوگا، وہ یہاں کیا رہے گا 3,20,000 روپے میں نتھیا گلی میں. اور اس میں مزید میں یہ بتاؤں کہ 8 کمرے ہیں، آپ ایک کمرہ بھی بک کر سکتے ہیں، لیکن ایک کمرے کا کرایہ بھی جو ہے وہ تقریباً 40,000 روپے ہے. اگر اس میں ٹیکسز وغیرہ شامل کر دیں تو یہ رقم بھی بڑی آگے جا سکتی ہے. اسی طرح میں مزید بھی بتا سکتا ہوں آپ کو. نتھیا گلی میں ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے. چلے مجھے ذرا آصف آگے بڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام پہ. یہی بات ہو گیا نتھیا گلی والا. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں جی. بلوچستان، کوئٹہ، گورنر ہاؤس کوئٹہ کے بارے میں شفقت محمود صاحب نے کیا وعدہ کیا تھا، دکھائیں ذرا. رائٹ جی، آبدہ بلوچ صاحبہ ہماری سینئر رپورٹر ہمیں جوائن کر رہی ہیں کوئٹہ سے. بہت شکریہ آپ کا. آبدہ، بن گیا میوزیم گورنر ہاؤس کوئٹہ؟ جی بالکل. اگر ملک کے دوسرے شہروں کے جو گورنر ہاؤس ہے اس کی طرح کوئٹہ بلوچستان کے گورنر ہاؤس کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے ہی یہ اعلان کیا گیا تو کہ عوام الناس کے لیے اور جو طلباء ہے ان کے لیے گورنر ہاؤس کو کھولا جائے، اس کے بعد یہ تو کیا گیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے صرف 3 یا 4 جو ہے مہینے یہ گورنر ہاؤس کھولا گیا. وہاں پر جو کے یونیورسٹی کے طلباء تھے وہ وزٹ کے لیے بھی آئے، گورنر سے بھی ملے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور گورنر نے انہیں جو وہاں گورنر ہاؤس میں بلوچستان کی جو ہسٹری کے حوالے سے کچھ معلومات ہے وہ بھی بتا دیے اسٹوڈنٹس کو. لیکن اس کے بعد جو گورنر ہاؤس ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا. ابھی تک ہمیں یہ سننے میں نہیں آیا کہ دوبارہ اسے جو طلبہ ہے یا عوام الناس ہے اس کے لیے عوام الناس کے لیے بھی بند کر دیا گیا. اور میوزیم بنا؟ جی بالکل اسی کی طرف ہی میں آ رہی تھی کہ وہاں پر کسی میوزیم جو بننے کی وہ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ابھی تک. ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ جو گورنر ہاؤس بلوچستان ہے اسے میوزیم بنایا گیا ہو. تاہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اسٹوڈنٹس کو صرف 4 مرتبہ وہاں جو ہے وزٹ کی پرمیشن ملی. بہت بہت شکریہ آبدہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. 4 دفعہ صرف، یعنی عوام الناس کے لیے بھی کھولا تھا تو اس کو تو کم از کم کھلا رہنے دیتے. لوگ جاتے گورنر ہاؤس کی دیواروں کو چھو کے دیکھ تو سکتے ہیں کہ یہاں ہمارا گورنر بیٹھتا ہے، آئینی سربراہ بیٹھتا ہے صوبے کا. اس کو بھی بند کر دیا. میوزیم کا خاک بنانا تھا. جلدی سے آخر میں ذرا کراچی، سندھ، کراچی کے بارے میں جو گورنر ہاؤس ہے کراچی کا، اس کے بارے میں شفقت محمود صاحب نے کیا فرمایا تھا، یہ ذرا دکھا دیں. کراچی کا گورنر ہاؤس جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوا، اس کو ایک میوزیم میں کنورٹ کیا جائے اور اس کے جو گراؤنڈز ہیں ان کو ایک اربن فارسٹ یعنی کہ ایک شہری
ذخیرہ کہہ لیں یا جگر کہہ لیں، جس میں یعنی کہ پارک لینڈ جو اس کے ساتھ ہے اس کو پبلک یوز میں لایا جائے۔ رائٹ جی، کفیل احمد صاحب ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کریں کراچی سے۔ کفیل صاحب، گورنر ہاؤس کراچی کو بنانے کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے ضروری طور پر۔ سر، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان میں آئی تھی، اس کے بعد سے 2 مہینے تقریباً اگر یاد کہیں تو اس وقت جو ہے وہ عوام کو جانے کی اجازت تھی گورنر ہاؤس میں، تاہم اس کے بعد سے لے کے آج تک 1 سال ہو گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، لیکن عوام جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جانب یہ کہ جو آپ بات کرتے ہیں میوزیم کی، تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنا، جس طرح جب اسٹارٹنگ میں گورنمنٹ جب باقاعدہ فارم ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ تصاویر آویزاں کی گئی تھیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کو باقاعدہ ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا تھا گورنر ہاؤس کے حوالے سے، اور لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے، اور لوگ اب صرف اسی پر جا سکتے ہیں، وہ بھی صرف میڈیا کو الاؤ ہے کہ جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ میڈیا الاؤ سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ چلیں، اچھا یہ ذرا قصر ناز ایک کراچی میں وہ بھی گورنمنٹ آفیسرز کی ریزیڈنس یا گیسٹ ہاؤس تھا، اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا شفقت صاحب نے؟ آخر میں دکھا دیں۔ وہاں پہ ایک قصر ناز بھی ہے جو کہ گورنمنٹ آفیسرز کا ریسٹ ہاؤس ہے، جو کہ پریمیئر لوکیشن میں ہے، اور اس میں کوئی 30 سویٹس ہیں، کوئی وی آئی پی بلاکس ہیں، یہ وہ۔ اس کو بھی 5 سٹار ہوٹل میں، کیونکہ یہ اس کی لوکیشن جو ہے یہ مین کراچی کے جو ہوٹلز ہیں پرل کانٹیننٹل، میٹروپول وغیرہ، ان کے سامنے ہے، اور اس کو اس میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ رائٹ جی کفیل صاحب، قصر ناز میں 5 سٹار ہوٹل بن گیا ہوگا ماشاءاللہ؟ سر، وہ قصر ناز اگر آپ کراچی آنا ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکوں کہ جو ہے وہ ایز اٹ از موجود ہے اپنی جگہ، اور جو ایکٹیویٹی پہلے تھی وہی اب اس میں جو ہے وہ جاری ہیں، اور اب تک جو ہے وہ اس قسم کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس پر تاحال کسی بھی قسم کی کوئی اینٹ یا کوئی تحریری طور پر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ کفیل صاحب، بہت بہت شکریہ تمام بابر ڈوگر صاحب اور باقی جتنے ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ جو آنریبل مہمان موجود ہیں، عثمان بسرا صاحب، آنریبل ممبر پاکستان تحریک انصاف کے، پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بسرا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فرح خان صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے، سیکرٹری اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا سے، آپ کا بہت شکریہ۔ اخونزادہ چٹان صاحب آنریبل مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ اسلام آباد سے۔ چٹان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ 14 عمارتوں کے بارے میں شفقت محمود صاحب نے 13 ستمبر کو وعدہ کیا تھا، 14 عمارتوں کے بارے میں کہ ان کا پبلک استعمال کیا جائے گا، ان میں سے صرف ایک عمارت ہے جس کا واقعی افتتاح کر دیا گیا ہے، اس کا پبلک استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں شفقت محمود صاحب نے کیا کہا تھا، وہ ہے گورنمنٹ ہاؤس مری، جس کو بوتیک ہوٹل بنانا تھا۔ یہ اعلان سن لیں، لیکن اس کا پبلک استعمال کیا ہے وہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، پھر بسرا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاؤس مری، تو اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک ہیریٹیج بوتیک ہوٹل میں بنایا جائے گا۔ رائٹ جی، اس کو بوتیک ہوٹل بنانا تھا۔ 29 جولائی کو عثمان جو صاحب جو ہے چیف منسٹر پنجاب، انہوں نے افتتاح کیا، اور اس کو ہوٹل بنانے کے لیے یعنی کوئی بھی آ کے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ آج جب ہم نے اپنے پروگرام کے سلسلے میں انویسٹیگیشن کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو عمارت ہے جس کا انہوں نے بوتیک ہوٹل بنانا تھا، گورنمنٹ ہاؤس مری، اس میں اگر آپ کمرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ای میل کرنی ہے، اس کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، اس کا کوئی لینڈ لائن نمبر نہیں ہے، کوئی سیل فون نہیں ہے جہاں پہ آپ بکنگ کروا سکتے ہیں۔ ای میل کریں گے، 24 گھنٹے میں اس کا جواب آئے گا ای میل پہ۔ اس کا جو کرایہ ہے ایک رات کا، وہ 1,16,000 روپے ہے۔ ایک رات کا کرایہ 1,16,000 روپے، 1 لاکھ کرایہ، 16,000 روپے اس کے اوپر چارجز ہیں، جبکہ اس سے چند منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ایک 5 سٹار ہوٹل موجود ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو کوئی شخص مری میں ایک رات کے کرائے پر 1,16,000 روپے کیسے خرچ کرے گا؟ 04299205064 یہ نمبر ہے چیف منسٹر آفس پنجاب کا، جہاں سے آج ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ 1,16,000 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک رات کے لیے ٹھہر سکتے ہیں۔ عثمان بسرا صاحب، صرف یہ ایک ہے جس کا انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن اس میں بھی عام آدمی تو کیا خاص بھی 1,16,000 میں نہیں ٹھہر سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر بھائی بہت شکریہ، آپ آج کا انٹرو تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور ایک بڑی لمبی وعدے بھی تو ایسی تھے نا ماشاءاللہ ہے، اس کو آپ نے آن ایئر کیا۔ امیر بھائی، میں اب یہ چاہوں گا کیونکہ یہ سارے کے سارے الزامات میری حکومت کے اوپر ہیں اور جو پریما فشائی الزامات لگ رہے ہیں، لیکن ابھی جب میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ سارا جو سینیریو ہے یہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کو آئے ہوئے جو 1 سال ہوا ہے، میں دوبارہ آپ کی اس کیمرے کے توسط سے لوگوں کو بتا دوں،
اور ہمارے تنقید کرنے والوں پہ بالکل تنقید کیجئے، کھل کے کرنی چاہیے. تنقید جو ہے تنقید برائے تعمیر، اس کے بغیر تو زندگی میں چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی. لیکن ذرا میں دوبارہ یاد کراؤں کہ یہ 5 سال کے مینڈیٹ لے کر ہم اس حکومت میں آئے ہیں. کتنا؟ 5 سال. جو وعدے ہم نے کیے، جیسے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بات کر لیتے ہیں کہ جناب چیئرمین عمران خان اور پرائم منسٹر نے کہا، اور وہ اس کے اوپر دل و جان سے یقین اور ایقان رکھتے ہیں، اور وہ یہ کر کے دکھائیں گے کہ ہم نے حکومت اس لیے نہیں دی کہ ہم نے لاہور کو پیرس بنانا ہے یا فلانے شہر کو یہ کرنا ہے. نہیں، ہم نے مدینہ کی ریاست کی طرز کے اوپر ایک قوم کو کھڑا کرنا ہے اور ایک حکومت سازی کرنی ہے. اور یہ 1000 مائل جرنی ہے، 1000 مائل جرنی ہے. اور قوموں کی زندگی کے اندر 5 سال اگر اس کی 1000 مائل جرنی کی ٹورڈز ایک رائٹ ڈائریکشن میں پہلا سٹیپ بھی اٹھا لیا جائے تو یہ قوم کے اوپر احسان ہوگا. تو یہ جتنے بھی باتیں آپ نے سنوائیں جو شفقت محمود صاحب نے کی، یہ 5 سال کا جو ہمارا مینڈیٹ ہے. اور ذرا یہ امیر بھائی، ذرا میں آپ کے توسط سے دوبارہ، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ایک کریڈٹ تو آپ کو دیں کہ اللہ نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، میں نیتوں کے اوپر آپ کے فیصلے کروں گا. اس پرائم منسٹر کی، عمران خان کی نیت اس سوسائٹی کو مدینہ کی طرز کی ریاست پہ کھڑا کریں اس قوم کو. شفقت محمود اور ہماری حکومت نے کہا کہ یہ جو اشرافیہ کے محلات تھے، یہ جو سمبل ہیں انگریز کے دور کا، جو ڈیسپریشن کے اندر لوگوں کو لے گئے اور لوگوں کو اندر پیسا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ بڑے بڑے گورنر ہاؤس، بڑی بڑی دیواریں، بڑے بڑے سٹرکچر جو ہیں یہ آپ پہ حکومت کرنے والوں کے ہیں. تو میرے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن یہ تھا، اور یہی ویژن ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے اوپر سے خوف توڑیں. ابھی آپ کے جتنے بھی رپورٹرز سے انہوں نے بات بتائی، چلیں میں کہتا ہوں کچھ تو انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عام لوگوں کے لیے کھلا لاہور کا، گورنر ہاؤس کے پی کی پہلی دفعہ پبلک کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کھلا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں خود گیا کے پی کے گورنر ہاؤس کے اندر، اور میں دیکھ کے حیران ہوا کہ واقعتاً وہ اتنا بڑا ایک گورنر ہاؤس، ایک امپائر ہے. اور جب عام آدمی اس کے اندر گیا ہوگا تو اس کو یہ فیل تو آیا ہوگا کہ اب میرے اور حکمرانوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. صحیح ہے. جو اس کو کم کر دیا گیا اس ساری جو پبلک انٹریکشن تھی. عثمان بھائی سوری فار انٹرپشن، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. امیر بھائی ایک بات، میں ذرا دونوں مہمانوں سے آپ کی اجازت سے شارٹ کامنٹ لے لوں، پھر میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. بریک پہ بھی جانا ہے. فرح خان صاحبہ اچھی بات ہے، میری بات ویسے امیر بھائی ختم نہیں ہوئی. میں واپس آؤں گا، آپ ہی کے پاس آؤں گا. بریک کے بعد کافی ٹائم ہوگا. کم از کم عوام کے لیے کھولا تھا، کم از کم لوگوں کو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن اگر ان کو بسرا صاحب ساری رات ختم نہیں ہوگی. اچھا کم از کم وہ تو کھولے رکھتے نا، بھلے اس کو میوزیم نہ بناتے، جو بھی کرنا تھے وعدے تھے نہ کرتے، کم از کم عوام کے لیے تو کھولے رکھتے. وہ کیوں بند کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر عباس صاحب. سب سے پہلے تو جو عوام، یعنی جو تبدیلی سرکار نے عوام کا معاشی قتل کیا ہے، اس کی پہلی برسی من چکی. اس کے بعد میں آؤں گی، زیادہ دور نہیں جاتے. خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس کی بات لے لیتے ہیں. وہاں آپ کو سن کے حیرت نہیں ہوگی یہ سب کچھ سننے کے بعد کہ وہاں صرف ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ 20 لاکھ سے اوپر آ رہا ہے جناب. جی ہاں، ان کی جو سادگی ڈرائیو ہے، جو کمرشل فلائٹس پہ یو ایس جاتے تھے، اب آپ عالم دیکھیں کہ 1 ارب 9 کروڑ خرچہ اتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے وقت میں وہ 95 کروڑ تھا وہ پی ایم ہاؤس، جس کی ڈگنیٹی کے بارے میں یہ بہت اوپر نیچے سوال کرتے تھے. میں کیا بولوں، کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لے لیتا ہوں کیونکہ یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہے. تو ان کا کیا ہے، میں کھول دوں گا، عوام آئے گی، ہم اس کو اس طرح استعمال کریں گے. اب آپ نے وہ ریٹس بھی بتا دیے کہ یہ کیا غریب آدمی کی پہنچ میں ہے. یہ تو وہ ہیں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے اور 2 چادروں پہ زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھی بھوکا سوتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا. تو اب آپ ان سے پوچھیں کیا 1,16,000 یا 3,40,000 20,000 یہ کوئی پے کر سکتا ہے؟ یہ عام عوام کے لیے، یہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے. انہی کے بیچ میں سے اشرافیہ ہے. چٹان صاحب کو بھی لے لیں بریک سے پہلے. چٹان صاحب یہ 1,16,000 کرایہ، 3,20,000 یہ ماشاءاللہ علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب تو دے سکتے ہیں، میں اور آپ تو نہیں دے سکتے. چٹان صاحب شاید آپ دے سکتے ہو، میں تو نہیں دے سکتا. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس صاحب، یہ لوگ نو سرباز ہیں، یہ دنیا کے 1 نمبر کی جھوٹے ہیں. یہ جو عمارات ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ ٹائم کی ضرورت ہے. اس کو نہ یہ لوگ ختم کر سکتے ہیں اور نہ یہ ختم ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ پی ایم ہاؤس میں گاڑیاں کھڑی تھی تو انہوں نے وہ گاڑیوں کو بیچ دیا. پھر باہر سے جو وفود آتی تھی اس کے لیے ایک لینڈ کروزر کتنے پہ بلایا.
جتنے پہ ہم نے گاڑیاں بیچی تھی اس سے ڈبل خرچہ ان کے جو گاڑیاں ہم نے رینٹ پہ لی تھی اس پہ ان کا خرچہ آیا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پاکستان کا یہ سب سے خوش قسمت حکومت ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بدقسمت حکومت بھی ہے. خوش قسمت حکومت اس وجہ سے کہ ان کو ایک میچور اپوزیشن ملا ہے. خوش قسمت حکومت اس وجہ سے کہ ان کو 2 جمہوریتوں کے بعد حکومت ملا ہے. ان کو یہ مسائل نہیں ہے جو پہلے حکومتوں کے تھے, جو ہمیں حکومت ملا, جو لوڈ شیڈنگ تھا, جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, سوات پہ ٹرائبل سے ایریا سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے, چینی کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. تو یہ مسائل ان کو نہیں ہے. خود قسمت اس وجہ سے ہے کہ جج, جرنلسٹ, طارق جمیل تک یہ سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بدقسمت حکومت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے باوجود کہ سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اپوزیشن نے اس کو کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں, میچور اپوزیشن ہے, 0 جمع 0. اسی میچور اپوزیشن والے بات پہ ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ کچھ وعدے تھے بطور پرائم منسٹر کے, وہ کراچی کے مسئلوں کو حل کریں گے, لیکن حکومت چٹان صاحب کی ہے. آج پھر کراچی کا مسئلہ, کراچی کی گندگی, علائشیں, کراچی کے سیوریج, سینیٹیشن, بند نالے, آج پھر سارا دن یہ خبریں چلتی نہیں. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. چٹان صاحب آپ اگر مختصراً مکمل کر لیں اپنی بات, تو پھر میں عثمان بسرا صاحب سے اگلا سوال کرتا ہوں. میں بالکل مختصر کرتا ہوں. الیکشن سے پہلے تو ان لوگوں نے وعدے کیے تھے وہ تو کیے تھے, لیکن الیکشن کے بعد جو وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ ہم آپ لوگوں کو مرغیاں دیں گے اور پتہ نہیں ایک مرغی مہینے میں 200 انڈے دیں گے اور آپ لوگ کروڑپتی ہو جائیں گے. جس گورنمنٹ نے ابھی تک لوگوں کو مرغیاں نہیں دی وہ کیا خاک نوکریاں دیں گے؟ بسرا صاحب کہہ رہے 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے. 5 سال ایک گیا, 1 سال کا آپ اندازہ لگائے 1 کروڑ نوکریوں میں کتنے بنتے ہیں 1 سال کے. کیا آپ نے 1 سال کے وہ نوکریاں دی؟ کیا 1 سال میں 50 لاکھ گھر کا 5 سال کا آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ 1 سال میں 50 لاکھ گھر تو نہیں بنا سکتے. اس سال آپ نے کتنے گھر دی؟ کیا 50 گھر دی لوگوں کو؟ الٹا جو لوگ تھے 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ آپ نے بے روزگار کر دیا. امیر عباس صاحب آپ کی میڈیا سے کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے؟ ابھی تک تقریباً کوئی 2 لاکھ سے زیادہ تو آپ نے لوگوں کے گھر گرائے, پٹھاری گرائے, کیبن گرائے. تو یہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. اس کے پاس یہ ملک اس کے چلانے کے بس کی بات نہیں ہے. رضاکارانہ طور پہ استعفا دے دے, اس سے پہلے کہ عوام خود بخود نکلے اور ان کو اٹھا کے باہر دے. پہلے یہ کا خوف کرے. عوام جینا حرام کر دیا, پیٹرول کی قیمت دے کے, گیس کی قیمت دے کے. عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمت دیں گے. عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم انڈائریکٹ نہیں لگائیں گے. جو انڈائریکٹ لگے تو سمجھو کہ آپ کا وہ اعظم ہے. آپ دن بدن انڈائریکٹ ٹیکس لگا کہ وہی دوائیاں جو دل کے مریضوں کے لیے ہے, جو زندگی بچانے کے مریضوں کے لیے 500% اس کو بڑھایا ہے. اب لاہور میں جا کے جو غریب لوگ جو جاتے تھے, جس کے لیے نواز شریف نے میٹرو بنایا تھا, اب اس کے کرائے جو ہے 50% بڑھائے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ملک اس کے چلنے کا نہیں ہے. سارے کے سارے وعدے اس کی جھوٹی نکلے. ایک لفظ استعمال وعدہ جو انہوں نے کیا تھا, اور انہوں نے 5 سال کا وعدہ نہیں کیا تھا بسرا صاحب, انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ 100 دن کا کہ 100 دن میں آپ لوگوں کو انڈیکیٹر آ جائیں گے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. اب تو خیر 1 سال ہو گیا سر, سال ہو گیا. عثمان بسرا صاحب, ہر وعدہ چٹان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے آپ کی حکومت کے لیے. چٹان صاحب نے نکال دیے, انہوں نے کیا کہا تھا اس میں؟ بسرا صاحب, چٹان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا آپ کی حکومت کے لیے, انہوں نے کہا ہے نوسر باز. اب بہتر آپ ہی اس کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں, یعنی ان کا مراد یہ ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ابھی تک. جی میں بہت آپ کا شکریہ امیر عباس بھائی. یہ پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے,
یہ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، جس پارٹی کو جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اخوند چٹان صاحب۔ میں تو سوچتا تھا، ہمیشہ سوچتا ہوں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس کا عملی مظاہرہ بھی ٹیلی ویژن کے اوپر ہونا چاہیے۔ ان مصدقہ چوروں کو، ان مصدقہ چوروں کو، ان مصدقہ ڈاکوؤں کو، اور اپنی سنیں، now you have to listen to me، اپنا show some guts، اخوند چٹان صاحب show some guts now۔ آپ نے ساری غلط بات کی، لغو بات کی، بلو دا بیلٹ بات کی، کج فہمی کی، کج گفتگو کی، میں نہیں بولا ہوں، اب آپ کو سننا پڑے گا مجھے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا تھا، میں سمجھا، ان کو میں بتاؤں نوسر باز کیا ہوتا ہے۔ نوسر باز یہ ہوتا ہے، نوسر باز وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کی جعلی وصیت تیار کروائے، اپنی بیوی کی جعلی وصیت تیار کروائے، اور جس کی آج تک تا ہے، تے ہے، تو ہے درست نہیں ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں کہ بارش آتا ہے کہ بارش آتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کوئی مرتا ہے کہ کوئی مرتی ہے، اس کو یہ چیئرمین بنا دیں اور اس کے سامنے جعلی وصیت والے آدمی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں۔ یہ جو مجھے کہتے ہیں نا جی ایک گھر نہیں بنایا اخوند چٹان صاحب، ایک گھر ایک سال میں اپنی زمین لے کے بنتا نہیں ہے، کمیشن لے کے نوسر بازی کر کے لوٹ کے عبد المجید غنی کو فرنٹ مین رکھ کے لوگوں کا اومنی سے پیسہ لوٹ کے فلودے والے سے ریڈی والے کے نام پہ ایان علی کے ساتھ مل کے ڈالر لوٹ کے ایک دن میں بھی گھر بن جاتا ہے، آپ کا علاج کراچی میں ہوا تھا، بسرا صاحب یاد کرتے ہیں نوسر باز۔ ابھی امیر عباس صاحب یہ میچور اپوزیشن ہے، ان دونوں نے کہا اب امیر بھائی ان کو چپ کروائیے، ان کی آواز بند کروائیے، ان کی آواز بند کروائیے۔ انہوں نے مجھے کہا یہ میچور اپوزیشن ہے، یہ صرف چور اپوزیشن ہے، میچور نہیں ہے، یہ صرف چور ہیں۔ یہ ایسے آدمی کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان کے غریبوں کا، مسکینوں کا کھربوں روپیہ لوٹنے کا الزام نہیں، ایویڈنس موجود ہے۔ یہ ایان علی کے ساتھ مل کے مشترکہ اکاؤنٹ چلانے والے ڈاکو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ اپنی بیوی کی جعلی وصیت بنا کے پاکستان کے اوپر مسلط ایک ڈاکو، چور، لٹیرے اور نوسر باز خاندان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے سرے محل بنانے والے نوسر بازوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور فرا نے کہا مجھے افسوس جس کا باپ چور تھا چوری میں نکالا گیا تھا، ایسی بات ہے، والدین قابل احترام ہے سب کے لیے۔ چپ کریں چٹان صاحب، چپ کریں، آپ کے جھوٹ کو نہیں سن رہا، چپ کریں۔ فرا نے کہا میری بہن ہے، میں بھی سیکرٹری انفارمیشن ہوں، یہ بھی ہیں۔ فرا نیکسٹ ٹائم کسی شو پہ جائیں، میری بہن ہمیشہ وہ گفتگو کریں جس کا آپ جواب دے سکیں۔ آپ کیونکہ آپ کی انفارمیشن میں درست کر دوں، فرا آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 1 ارب 20 کروڑ ہے۔ یہ آپ کی مریم بی بی کے ٹویٹر کے جھوٹ جو ہینڈلر ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ ہم نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے بتایا تھا آپ اپنے آپ کو درست کر لیجئے تاکہ آئندہ ٹیلی ویژن پہ جا کے آپ مریم کی طرح جھوٹ نہ بولیں۔ وہ مریم کا وطیرہ ہے، کیلبری فونڈ میں بات کرنا، جعلی قطری خط دینا، پاکستان کا پیسہ لوٹنا، عدالتوں کو ریڈیکیول کرنا۔ آپ نہ کریں، آپ نئی پالیٹکس سیکھیں۔ ہم نے پارلیمان کے اندر بتایا کہ 65 کروڑ روپیہ، کتنا فرا جی؟ 65 کروڑ روپیہ خرچہ ہے۔ یہ ہوتی ہے نوسر بازی کہ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کریں جیسے چٹان صاحب کر رہے ہیں اور جھوٹ بولیں اور لغو بات کریں۔ مجھے تو یہ امیر عباس صاحب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں پاکستان کے مصدقہ صادق اور امین عمران خان جو مدینہ کی ریاست کا ویژن لے کے کھڑا ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ میرے ایک طرف چٹان صاحب، سرے محل والے، جعلی وصیت والے، ڈالر ایان والے، فلودے والے، ریڈی والے، میری ایک طرف آپ پھر شرارت کر رہے ہیں ایان علی اور ایسی باتیں کر کے، پھر وہ جواب دے گے آپ کو، تیسری طرف جناب عدالتوں پہ حملہ کرنے والے۔ اور یہ نوسر بازی ہے، یہ نوسر بازی ہے کہ 70 سال پاکستان کو لوٹ کے عدالتوں سے ڈکلیئر چور ڈاکو ہو کے کوٹ لکھپت میں آپ کا انجام ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے ادھر گل سڑ ہے اڈیالہ کے اندر، اور ہمیں کہتے ہیں نوسر باز۔ اور نوسر بازی یہ نہیں ہے، نوسر بازی یہ ہے کہ آپ لوٹیں بھی اور ٹیلی ویژن پہ آ کے بھاشن بھی دیں۔ نوسر بازی یہ ہے کہ جعلی وصیت پہ چیئرمین بنے اور ہمیں اور پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے کہیں نہیں۔ ایک بات سن لیں، جو چیئرمین پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کے سو کال جس کی تے ہے تاہوں درست نہیں ہے، وہ جب کہے کہ بے غیرت کا لفظ جو ہے یہ جی بڑا مہذب لفظ ہے، یہ اخوند چٹان اسی سے سیکھ کے آئے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا چیئرمین اس طرح کا نہ ہو، اب یہ ایسی باتیں نہ کریں، ایسے الفاظ نہ استعمال کریں عثمان بھائی، ایسے الفاظ نہ کریں، دیکھیں وہ جواب دیں گے۔ میں بالکل الاؤ نہیں کروں گا کہ کوئی آدمی میری گورنمنٹ کو نوسر باز کہے، جو خود چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، جن کے اوپر مقدمات ہیں، جو مصدقہ ڈاکو ہیں، جو لوٹ کے پاکستان کھا گئے، میری پارٹی کو نوسر باز کہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ وہ دو ہیں، آپ نے شرم آنی چاہیے، دونوں میں بھاری آ رہے ہیں، دیکھیں ان کو بھی ذرا جواب دینے دیں۔
فرح صاحب اب میں دہراتا نہیں ہوں جو باتیں انہوں نے کر دی آپ کو دی امیر میں باری نہیں آنا چاہتا, افسوس ہے, افسوس ہے. اب میرا نمبر سٹارٹ ہو چکا, تحمل رکھیں. آپ بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی, اس وقت ہمیں مائیں بہنیں بزرگ اور بچے سن رہے ہیں. آپ عوام کی بات کریں. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 1 سال کی پرفارمنس دیں, میں کتنی قابل ہوں, مجھے کتنی انفارمیشن ہے, یہ چھوڑ دیں. آپ سے جب بھی عوام کی بات کی جاتی ہے آپ یہی انداز اپناتے ہیں. قائد اعظم انگریزی میں بات کرتے تھے, وہ دلوں کو چھو چکے تھے, لوگ کہتے تھے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. واپس لے کے عوام کا, اور میری بات سنیں, آج آپ کی جو ریاست مدینہ ہے, ذرا پڑھیے پلیز, چپ ہو جائیے. اب میرا نمبر ہے, میں آپ کے نمبر میں نہیں بولی, آپ اخلاقیات کراس کر چکے, میں آپ کو بالکل صبر سے سنتی رہی. صبر رکھیں, صبر رکھیں. آپ کی اس پنجاب میں آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 9,000 انلیگل ٹرانسفرز ہوئے ہیں جناب والا. اگر اب میں شروع ہو جاؤں تو پھر میں امیر صاحب سے کہوں گی کہ مجھے 9 بجے تک وقت دیں تاکہ میں 1-2 میں لگی رہوں. مجھے یہ بتائیں, آپ کے دور میں مزدور گھر سے نکل رہا ہے, وہ بھوکا نکل رہا ہے, وہ اپنے بچے کو پڑھا نہیں پا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے, وہ اسکولوں سے نکالے جا رہے ہیں, جب فیس بھرتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تاجر برادری سراپا احتجاج ہے آپ کی وجہ سے. بتائیں مجھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, نواز شریف بھوکا مر رہا ہے, اس کا خاندان بھوکا مر رہا ہے, اس کا خاندان کچھ نہیں ہے, کچھ پتا ہے آپ کو, دیں گے انشاءاللہ کھانے کو کچھ. آپ عوام کے غمخوار نہیں ہیں, آپ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور اپنے کرتا درتا کو چھپائے جا رہے ہیں. یہ 100 دن والے جو وعدے آپ نے کیے تھے وہ پوری کریں. ان باتوں سے بات نہیں ہوتی ہے. آپ کی پی آر ٹی, آپ کا مالک جپا, ہیلی کاپٹر کیس, آپ کی علیمہ باجی, وہ کون بتائے گا؟ ان چیزوں کے پیچھے نہ پھریں اور نہ چھپیں. اس سے نکالو, عوام کی بات کریں, عوام کو ریلیف دیں. اس وقت آپ نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میں عوام کے 24,000 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں. سفارتی فرنٹ پہ ہماری کیا حالت ہے؟ عوام کا پیسہ واپس کریں. تھوڑا سا وہ چور جو اندر ہے اس سے میں ذرا تیسرے فریق کو ذرا شامل کر لیتے ہیں. ہم 2016 میں IMF پروگرام واپس کر چکے. ہم جیسے یہ آئے تھے فرسٹ کوارٹر میں, ہم نے 2016 میں چور تھے, لٹیرے تھے, ڈاکو تھے. آپ 18 میں بھی ڈاکو ہیں, اور بڑھا دیا. آپ نے تب بھی منی آپ بھی ذرا پاری پیئے, بسرا صاحب پاری پیئے. میں ذرا تیسرے فریق کو بولنے کو نہیں. مزاج دیکھیے آپ کے, چٹان صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں, شاباش آپ کے. چٹان صاحب آپ کی باری ہے سر. امیر عباس صاحب, اگر واقعی بسرا صاحب سچا ہے تو 10 سال انہوں نے نیازی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ ریکارڈ پہ ہے, اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اگر واقعی وہ لوٹ کا پیسہ ہے تو بسرا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آج آپ میں جو جان ہے اور جو زبان ہے وہ اس لوٹ کے پیسے سے ہیں, کیونکہ اس لوٹ کے پیسے میں آپ کو زخمی حالات میں جہاز میں ڈال کے کراچی لے کے گیا تھا. وہی لوٹ کے پیسے سے آپ کا علاج ہوا تھا, وہی لوٹ کے پیسے سے آج آپ زندہ ہے. نمک حرامی کا بھی ایک حد ہوتا ہے. جہاں تک میری چیئرمین کا تعلق ہے تو میری چیئرمین سے آپ جس طریقے سے ملتے تھے, ہم اور آپ تو ساتھ ہوتے تھے نا. تو اگر آپ اتنی جرت مند ہے, آپ کو پتا تھا کہ یہ چٹھی پہ بنا ہے, یہ تا نہیں بول سکتا ہے, یہ تی نہیں بول سکتا ہے, جھوٹی ہر وقت اس کے سامنے فیک چٹھی پہ. اب میرا زبان نہیں کھولو. آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے ساری چیزوں کا بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. مجھے جواب دے دے پی ٹی آئی کے نمائندے کی حیثیت سے مجھے جواب دے دے کہ 1 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا. کیا لوٹ کا پیسہ واپس لے کے آئے, کرپشن کو آپ نے ختم کیا, آپ نے مہنگائی کو ختم کیا, آپ سن لیجئے 1 سال میں کیا کیا, لوگوں کو گھر دی, میں بتاتا ہوں کیا آپ لوگوں نے دی. سن لیجئے, اور یہ جھوٹ اور سچ کی باتیں تو آپ کو یہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ آپ کا جس انسان کا کوئی ضمیر نہیں ہو, جس کو کل نعوذ باللہ پیغمبر کا درجہ دے دے اور کل اس کو گالی دے دے, جس کا ضمیر نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے, اور جس کا ضمیر گل سڑ گیا وہ نون لیگ میں ہے. یہ نوسرباز کا لفظ تو آپ نیازی کے لیے استعمال کرتے تھے. ہم نے تو نیازی کی بیوی کے ابھی تک بات نہیں کی ہے, اس کی بیٹی کا ابھی تک بات نہیں کیا. آپ تو اس کی بیٹی تک پہنچ جاتے تھے, جواب دیں گے, آپ تو اس کی بیوی تک پہنچ جاتے تھے. عمران کے بارے میں آپ کیا کہتے دیکھیں, تھے؟ بیوی ٹائم پہ آپ میں ہوش نہیں تھا.
اچھا سنیں یہ امیر عباس تھا، اب یہ امیر فرشتہ عباس بن ان گیا۔ کو ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن دلائیں، ان کو بتائیں میں عثمان بصرہ ہوں، شوکت بصرہ سمجھ رہے ہیں، آپ گالی پہلے دے ان کو رہے تو بتا تو دیں میں اس کون بیٹھا زبان سے ہوں۔ آپ نے اس کے کیا کیا تعریفیں کی ہیں؟ چٹان صاحب میں وہ شوکت بصرہ زرداری نہیں صاحب کا عثمان جو بصرہ گانا بیٹھا ہے ہوں، اس کے اور ساتھ میں عثمان ڈانس بصرہ کر رہا بیٹھا ہوں ہوں یا بھائی، آپ ڈانس کر رہے ہیں؟ وہ کدھر کو وہ منہ گانے کھانے چل پڑے یوٹیوب ہیں؟ پہ ہیں، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ بصرہ اس کو کل تو اس کے سامنے آپ اس کے گانے کے سامنے آپ ڈانس کر رہے تھے، آپ ناچ رہے تھے، زرداری کے گانے کے ساتھ امیر عباس ایک بات میری ایک بات لے لیجئے کہ آپ کے سارے شو کا نیریٹو خراب ہو رہا ہے۔ چٹان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، چٹان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شوکت بصرہ ان کے مخاطب ہیں، ان کو پانی پلائیں، تھوڑا زیادہ پانی لگائیں، میں عثمان بصرہ ہوں بھائی۔ عمران نیازی کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ایک گالی آپ کا یاد ہے کہ آپ نے اس کو کیا کیا گالیاں دی ہیں، چٹان بھائی کراچی کا کیا کیا باتیں سنائی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے میرے خیال میں کراچی کا مسئلہ جو ہے بھائی ان کو بتائیں، ادھر آپ گھومتے ہیں نا۔ خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کراچی کے بارے میں، ابھی تک خان صاحب کا وعدہ پورا نہیں ہوا، ویڈیو لوگ آپ کی حکومت ہے کراچی، آپ جیسے آپ جیسے انسان کا تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ کے کہنے کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ تو اشارے کا آدمی ہے۔ کل وہاں پہ ناچ رہی تھی، زرداری کے گانے کے سامنے ناچ رہی تھی، آج عمران کے گانے کے سامنے ناچ رہی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کیا فرح خان کو کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا؟ دنیا میں اب سے بڑا جھوٹا کوئی ہے؟ میں عثمان بڑا زالیہ کوئی ہے؟ عثمان بصرہ صاحب نوسرباز کوئی ہے؟ جس بندے کی وجہ سے آپ کی جان بچ گئی ہے، جس کی وجہ سے آج آپ زندہ ہیں، جس کا نمک آپ صبح اور شام کھاتے تھے، صبح اور شام آپ زرداری صاحب کا نمک کھاتے تھے، آج ان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، جس چیئرمین کے سامنے آپ جھک کے، میں اللہ کا لاکھ شکر ہے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں ہوں، سلام کرتے ہیں ہاتھ عثمان بصرہ صاحب کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو جھک جاتے تھے، چٹان صاحب تو رات دیر نہیں ہوئی آپ میرے خیال میں، میرا خیال آواز نہیں جا رہی ہے، چٹان صاحب آواز نہیں جا رہی ہے، ساری تقریر غلط کر دی آپ نے۔ ٹھیک نہیں ہے آج جس کا تھا اور تی دیکھ رہے ہیں، عثمان بصرہ صاحب اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں۔ عثمان بصرہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، وہ کراچی گئے بھی ہیں، زرداری صاحب کے گانے کے سامنے آپ نہیں ناچے ہیں، کم از کم 2 دفعہ کراچی گئے ہیں۔ یار امیر عباس صاحب کائنڈلی ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں، اپنی ریسرچ ٹیم سے کہے کہ یہ بصرہ جو زرداری صاحب کے گانے کے سامنے ناچ رہے ہیں، ایک کلپ چلائے، اس کو دکھائے، اس کو اپنا اوقات دکھائے، جو بندہ کل زرداری صاحب کے گانے کے سامنے ناچ، سوال ان سے کر لوں، بصرہ صاحب اس کو چلائے جو زرداری صاحب کے گانے کے بصرہ سامنے ناچ رہا ہے، بصرہ وہ تھوڑا چلائے۔ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ کراچی کا مسئلہ حل کریں گے، کراچی کے جو پروجیکٹ ایک بات کا یہ جواب دے دے، ناچ رہے تھے یا نہیں ناچ رہے تھے زرداری صاحب کے گانے کے سامنے، یہ اس کا جواب دے دے۔ یہ عثمان بصرہ صاحب ہے، وہ شوکت بصرہ صاحب ہے جو پہلے آپ کی پارٹی میں تھے، اب ان کی پارٹی میں ہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں، یہ عثمان بصرہ صاحب ہے۔ عثمان بصرہ صاحب اچھا میں فون پہ ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو سمجھا یہ شوکت بصرہ ہے۔ بالکل نہیں، وہ آپ کو ظاہری بات ہے تھوڑا ڈیلے جا رہا ہے، اس لیے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بصرہ صاحب یہ بتا دیں کہ جو عمران خان صاحب کا وعدہ تھا کراچی کا، عمران خان صاحب کراچی میں اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر پا رہے، 1 سال ہو گیا ہے، کراچی کے مسائل سندھ حکومت کو حل کرنے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو امیر بھائی کیونکہ وہ اپنا اتنا چٹان صاحب بولے، اتنا بولے، میں بیچ میں بتا رہا ہوں، چٹان صاحب ساری تقریر آپ کی بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ غلط بندے پہ آگے ہیں۔ میں شوکت بصرہ نہیں ہوں خوفزدہ چٹان صاحب، میں عثمان بصرہ بیٹھا ہوا ہوں، اتنا آپ بولے ہیں، آپ میری طرف سے ان کو پانی شانی پلا دیجئے تاکہ یہ حوصلے میں رہیں۔ وہ میرے ساتھ ہے نہیں اسٹوڈیو میں، انہوں نے بصرہ کہا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ شوکت اور یہ نہیں کہا تھا، میں تو سمجھا کہ وہی شوکت بصرہ ہے۔ امیر بھائی دیکھیے، جب ہم حکومت کے اندر آئے تو پہلی سپیچ کے اندر ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم کراچی کے مسئلے کے اوپر کنسرنڈ ہیں اور اس کے اوپر ہم نے فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے، آپ کے بجٹ کے اندر بھی فنڈز ایلوکیٹ کیے۔ ہم نے تو یہاں پہ جب دیکھا کہ تھر کے اندر ہمارے بچے مر رہے ہیں، عمران خان پرائم منسٹر نے اس وقت ہمارے جو وزیر صحت تھے ان کو وہاں بھیجا، ہم نے کہا ہم وہاں پہ، کیونکہ یہ تو نکمے ہیں، یہ تو عبدالمجید غنی کے علاوہ فرنٹ مین چینی والا اور یہ اس سے آگے تو جا نہیں سکتے، ہم نے وہاں پہ اپنے ایکسپرٹس کو بھیجا اور ہم نے وہاں پہ کہا ہم ہاسپٹل ٹیک اوور کریں گے، لیکن کیونکہ یہ اتنی پس قسم کی سیاست کرتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ تو ان کا مطمع نظر ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی ہاسپٹل ٹیک اوور کرنے دیں گے، نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو مداخلت کرنے دیں گے، کراچی جلتا ہے جلے، کراچی کٹتا ہے کٹے، کراچی گل سڑ جائے، کراچی میں پانی آ جائے، اس سے باوجود یہ ایک امیر بھائی دیکھیے، یہ تھوڑا ڈیسنٹ بات ہے، ڈیبیٹ ہے، علی زیدی صاحب میں ذرا فرح صاحبہ سے بھی چھوڑ کے
پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس وقت گئے، وہ اس وقت گئے جب پانی پلوں سے گزر چکا تھا. یہ 1 سال پہلے کام کرنے کی ضرورت تھی نا. میں ذرا فرح بی بی سے لے لوں. فرح صاحبہ، نہ تو آپ کے دور میں کراچی کے مسائل حل ہوئے، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں. پیسے ہے مرکز کے اوپر وہ دے دے، نہ ہی یہ حکومت حل کر پا رہی ہے. ایوارڈ کے ذریعے ان کا حق بنتا ہے وہ دے دے. امیر عباس عثمان صاحب کو بلائے نا، 2 یا 3 ونڈو جتنے بھی ہوتے ہیں، دونوں یا تینوں میں انہی کو رکھیں، سوال کریں گے خود ہی کو جواب دیں گے، اور لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جس وقت ہماری حکومت تھی وہاں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی وہ کسی سے چھپی ڈکی نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا. بسرا صاحب شکر کریں آپ ان بحرانوں سے نہیں گزر رہے جو دہشت گردیاں تھی، جو بجلی کے بحران تھے. آپ شکر کریں آپ کو تیار حلوہ ہم نے پلیٹ میں دے دیا ہے، حلوہ آپ سے کھایا نہیں جا رہا، اب وہ تو ہم آپ کو کھلا نہیں سکے، وہ تو آپ کو بڑا پسند ہے. آپ کو حلوے والی گفتگو آپ کو بڑی پسند ہے. پلیز پاسٹ پہ مت دیکھیں، جو کنویں میں مینڈک بیٹھا ہوتا ہے نا اوپر دیکھتا ہے کہ اتنا ہی آسمان ہے، پاس سے نکلے آگے کی طرف سوچیں. آگے ہمیں جو معاشی دہشت گردی کا سامنا ہے اور معاشی دہشت گردوں کے ساتھ ہم نپٹ رہے ہیں، آپ یقین مانیں یہ شریف خاندان جیسے معاشی دہشت گرد ہیں، یہ زرداری صاحب جیسے معاشی دہشت گرد ہیں، ان سے نمٹ رہے ہیں. یقین مانیں. اچھا کراچی کے لیے کوئی پالیسی، کوئی آپ ان کو گائیڈلائنس دیں گے؟ کراچی یہ پہلی دفعہ ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ ان کے بھی وہاں سے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اور وہ وزارت میں اوپر مقام رکھتے ہیں، بڑے ہی خاص ہیں. سو وہ کس کام آئیں گے مجھے یہ بتائیں، وہ کس کام آئیں گے، ان کا استعمال آپ کب کریں گے؟ بالکل، بہت بہت شکریہ. کافی وزیر بھی ہیں کراچی سے اور صدر بھی کراچی سے ہیں. عمران خان صاحب نے خود کراچی سے الیکشن جیتا تھا. اگر یہ حکومت اور پیپلز پارٹی مل کے 11 سال کے اقتدار پیپلز پارٹی کا کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو پھر کون سی حکومت کرے گی اور کون سی صدی کا انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.